बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब की जानिब से एक जजमेंट आई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, ना सिर्फ तफ्तीशी अमल के दौरान बल्कि उसके साथ साथ जो ऐसे मुल्ज़िमान होते हैं जिन्होंने अदालत में अभी अपना एतराफ़ जुर्म नहीं किया होता है, लेकिन पुलिस की जानिब से ये कह दिया जाता है इजाफी बयान या फिर सप्लीमेंट्री बयान के तौर पर कि इन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो इनको सज़ा हो जानी चाहिए। अब बाकायदा तौर पर जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब ने उमर फारूक मुल्ज़िम है जिसकी दरख्वास्त ज़मानत के केस पर फैसला जारी किया है और जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम साहब की जानिब से ये बता दिया गया है कि ये जो सप्लीमेंट्री बयान है कानून में इसकी कोई भी शिक मौजूद नहीं है। वो जो 161 का बयान दिया जाता है ना, मुल्ज़िमान से लिया जाता है, उसी में ही मज़ीद ऐड ऑन किया जा सकता है जो भी मुल्ज़िम के बयानात होंगे। ये इजाफी बयान या ये सप्लीमेंट्री बयान जो है ये किसी भी खाते में आप इसको कानून का हिस्सा नहीं बना सकते। इसी मामले पे बात करनी है जी। चौधरी एहसन गुजर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ये जो इजाफी बयान या सप्लीमेंट्री बयान है ये कितना आम होता जा रहा था कि बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से अब जजमेंट आ गई है कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले जो ज़रूरत है इस बात को करने की है कि बेसिकली ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है क्या? क्यों हम इसको इतना पुलिस स्टेशंस के अंदर इसकी इतनी जो बात है और डिस्कशन है उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट को स्टेप लेना पड़ा। ठीक है। और ये बड़ी अहम बात है कि हाई ऑफिशियल्स की मौजूदगी में, पुलिस के हाई ऑफिशियल्स की मौजूदगी में ये फैसला जो है, ये दरख्वास्त ज़मानत पे जो डिस्कशन सामने आई है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इन द आई ऑफ लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 हम उसको फॉलो करते हैं, उसके अंदर इसकी कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। ठीक है। इसके हवाले से कोई इंडिपेंडेंट सेक्शन मौजूद नहीं है। सेक्शन 161 जिस तरह आपने बताई है वो जब FIR का अंदराज हो जाता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC, तो एक तफ्तीशी अमल जो है वो तफ्तीशी अफसर के जरिए अमल में आता है। ठीक। अब जब सेक्शन 161 की बात करते हैं तो बेसिकली वो है कि मुद्दई मुकदमा और गवाहान की मौजूदगी बिफोर पुलिस ऑफिसर, तफ्तीशी ऑफिसर के सामने ऐसे बयान जो FIR की कॉन्टिन्यूटी है उसका बयान करना पुलिस के सामने, और पुलिस का वो मकसद अंडर सेक्शन 161 के को रिकॉर्ड करने का मकसद जो है वो कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, वो जाए वकुआ की वो शहादतें, वो ऐसी कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स हैं जो वो उसने जमा करके एक ऐसी चलान मुरतब करनी है, उस चलान को उसने ऑनरेबल कोर्ट में अंडर सेक्शन 173 ऑफ द CRPC से सबमिट करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का है, इजाफी बयान का, अंडर सेक्शन 161 के ही अंदर डोमेन में आती है कि अगर कोई ऐसी बयान, कोई ऐसी इजाफी मालूमात, ये बड़ी अहम बात है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है कि एक इजाफी मालूमात उस FIR की कॉन्टिन्यूटी में सामने आती हैं और गवाहान या मुद्दई मुकदमा एक नई इंप्रूवमेंट करता है कि जी ये, या मिसाल के तौर पे किसी ऐसे बंदे को नॉमिनेट कर देता है। ठीक। वो नॉमिनेशन जो होती है उसके लिए बड़ी ज़रूरी बात यह है, जब हाई कोर्ट को इस पे स्टेप लेना पड़ा और हाई ऑफिशियल्स को ये एडमिट करना पड़ा कि वो स्टेप, वो स्टेटमेंट के नए बंदे को ऐड कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया जाए। सही। अब यहाँ पे एक नुक्ता जो है बड़ा अहम है जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने स्टेप लिया, उसके लिए एक काबिल एतमाद शवाहिद, ठीक, काबिल एतमाद शवाहिद, कोई ऐसी कॉजेंट एविडेंस होनी चाहिए कि जी विदाउट एनी फर्दर डिले भी बड़ी मैटर करती है इसमें। ठीक है। कि ये कितनी देर बाद ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आ रही है, आफ्टर थॉट तो नहीं, कंसीडर यही होती है कि आफ्टर थॉट ये एग्जैक्टली आपने प्लान किया इसको निकालने और को, इसी वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये लेना पड़ा स्टेप, बात करने की ये जरूरत महसूस हुई कि ये बात बिल्कुल मुनाफी है कानून के, ऐन मुताबिक नहीं है। ठीक। अब
اب جو احسن صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب ایک بار جو ہے وہ چالان پیش کر دیا گیا تفتیشی افسر پولیس کی جانب سے عدالت میں، اب اگر میں غلط ہوں تو مجھے بھی سمجھائیے گا ضرور کہ اب عدالت کی جانب سے اس فیصلے کا مقصد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب معاملہ عدالت تک پہنچ گیا ہے تو پھر جو بھی شواہد ہیں، جو بھی بیانات ہیں، وہ عدالت میں جا کے دیں، اور اس لیے اس اضافی یا سپلیمنٹری جو بیان ہے اس کو عدالت نہیں مان رہی کہ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اب یہاں پر آ کے آپ بیانات دیں. Is it right? اس پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ بیفور آئیو انویسٹیگیشن آفیسر جتنی بھی امپرومنٹس ہو رہی ہیں تفتیش کے حوالے سے، ایف آئی آر سے تفتیش تک کا عمل جو ہے وہ تفتیشی آفیسر نے مکمل کرنا ہے، اور اس نے 173 سی آر پی سی کے تحت چلان سبمٹ کروا دیا. اب کورٹس نہ تو 161 کی سٹیٹمنٹ کی باؤنڈ ہے، نہ ہی سپلیمنٹری تو اس کے بعد آتی ہے، اور یہ ویک پیس آف ایویڈنس ہے، یہ سبسٹینٹیو ایویڈنس نہیں ہے. انڈر قانون شہادت آرڈر 1984 کے تحت بھی یہ نہیں لائی. ہاں ججز کے اب کو آنریبل جو کورٹس ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جب ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے، بڑی اہم بات ہے یہ صحیح کہ سٹیٹمنٹ 161 کی ریکارڈ ہوئی ہے اس مدعی مقدمے کی اور گواہان کی، جیسے چلان کورٹ میں آتی ہے تو دوبارہ سے آن اوتھ اسی کمپلیننٹ کی، اسی گواہان کی سٹیٹمنٹ آنریبل کورٹ میں ریکارڈ کی جاتی ہے آن اوتھ، اور وہ مانی جاتی ہے. ہم اپنی زبان میں اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں. اس کی روشنی میں جرا ہوتی ہے. وہ 161 وہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس وہ سب پیچھے چلی گئیں. ججز کورٹس باؤنڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی روشنی میں نہیں دیکھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کہیں نہ کہیں بہت عرصے سے یہ چیزیں چل رہی ہوں گی جنہیں فیل کیا گیا اور اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر ڈیسیژن دیا گیا، اس پہ باقاعدہ بات کی گئی، یہ جو سپلیمنٹری بیان ہے اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، یا پھر اس کا مس یوز کیسے ہوتا ہے جو آنریبل کورٹ کی جانب سے اب یہ ڈیسیژن دیا گیا ہے کہ بھائی اس کو نہیں مانا جائے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آیا یہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کا کیا فائدہ ہے، ہاں کیوں ایسا ہوتا ہے اور کیوں اس کا کیا مس یوز ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلی بات جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ میں آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مدعی مقدمہ جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے وہ دوبارہ سے کیا ایسا اضافی بیان دینا چاہ رہا ہے اور کیوں دینا چاہ رہا ہے، اس نیچر کو دیکھنا پڑے گا. اب بھی کسی کا مثال کے طور پہ وہ نام ایڈ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ فلانا بندہ جو ہے یہ میرے سے رہ گیا تھا ایف آئی آر میں. اب اس کے اوپر جو ڈسکشن آئے گی کہ کیوں بھائی، کیوں اس کو یہ دوبارہ سے آپ کو یہ زحمت، اور یہ کیا کوئی پری پلانڈ آپ کے والی بات کہ آفٹر تھاٹس کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو، کہ یہ پلان کے ذریعے آپ نے بعد میں سوچ وچار کر کے تو اپنی اضافی یہ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ اس میں بڑے لوگوں کی یہ نقصان جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ ایک بے گناہ بندہ جس کے اوپر کوئی ایسی سرچ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایف آئی آر میں نامینیشن نہیں ہے، اس کو ایڈ کر کے اس کی نامینیشن کر دی جاتی ہے اور اس کی اریسٹ ہو جاتی ہے اور وہ کئی دن نہیں کئی مہینوں جیل کی سلاخوں میں رہتا ہے بے گناہ. یہ کامن چیزیں ہیں، یہ کامن ہو چکا ہے. اسی یہ سوسائٹی کو بھی اویئر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری کورٹس اس پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. یہ جو فیصلہ ہے یہ اس کی روشنی میں بڑا ایک پاورفل چیز ہے کہ ہمیں نیچے والی کورٹس امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کورٹ سے آرڈرز تو آ جاتے ہیں، ڈیسیژنز بھی آ جاتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن پہ بہت بڑا کوشچن مارک لگ جاتا ہے کیونکہ امپلیمنٹیشن تو اسی نے کرنا ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو تفتیشی افسران ہیں، جو ہمارا تھانہ کلچر ہے جہاں سے میرا خیال ہے کہ ہر خاص و عام جانے سے گھبراتا ہے، وہ نہیں جانا چاہتا. امپلیمنٹیشن کے اوپر ابھی پہلے جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ جیسے یہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ آتی ہے دے دی ایک بندے نے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اب آئیو کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، یہاں پہ اس کو بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک تو وہ 161 کی ریکارڈ کرتا ہے سٹیٹمنٹ، اس کے بعد سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جب آتی ہے ایک نئی امپروومنٹ ہے، ایک نئے شواہد ہیں، نئی چیزیں ہیں، ان کو وہ دیکھے گا اور اس کو لے کے چلے گا اور اس میں ٹھوس شواہد، بڑی اہم بات ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی نئی بات آ جاتی ہے، آپ اس کے اوپر کوئی ایسی ریکوری ہوتی ہے، کوئی میڈیکل ہوتا ہے، اس کی کورابوریشن کر کے دین آپ اس بندے کو بلائیں کہ جی آپ کے اگینسٹ یہ بات آئی ہے.
یہ آئی او کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ذمہ داری تو اس کی بڑھ جاتی ہے, ٹھوس شواہد لے. ذمہ داری تو آئی او کی بڑھ جاتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ اس سے فائدہ لے رہا ہوتا ہے. یہ ایک ان نیگیٹو سوسائٹی میں ایک امیج جو ہے وہ بنا ہے, اس کو نفی کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جس طرح سے ہائی آفیشلز نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ شفافیت کا نظام جو معیار ہے اس میں بہتری کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر سسٹم میں کہیں نہ کہیں بہتری کی گنجائش رہتی ہے اور کرنی چاہیے. جہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے آنریبل ہائی کورٹ کو محسوس ہوا, اور کئی پہلے کی ججمنٹس ہیں, BCO ججمنٹس ہیں سیکشن 161 CRPC پہ, انہوں نے بتایا آنریبل ڈیٹیل اس پہ نوٹ دیا ہے کہ یہ اس کی سیکشن کی کیا ویلیو ہے, اس بیان کی کیا ویلیو ہے. اچھا, اس فیصلے سے جو تفتیشی افسر ہے اس کے اختیارات محدود ہو جائیں گے یا پھر اس کو غلط استعمال سے روک دیا جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ویسے ہی اس اسٹیٹمنٹ کی کوئی وقت کوئی ویلیو اس وقت تک نہیں ہے جب تک ٹھوس شواہد کوئی قابل اعتماد شہادت نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اس آئی او کو آپ نے جو عرض بات کی ہے کہ یہ اس کو زیادہ پاورفل کرے گی, وہ زیادہ مس یوز کرے گا, ایسا سچ کبھی بھی قانون, دیکھیں قانون نے اس کو الیبوریٹ کیا ہوا پہلے ہی کہ اس سیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس سیکشن کے تھرو پریشرائز بھی ہوتے ہیں لوگ, اس سیکشن کے تھرو پولیس والے ہراس بھی کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کروائیں کو ہمارے پاس بطور تفتیشی آفیسر ہمارا یہ ایک ہمیں دیا گیا پاور, اختیار, بالکل یہ اختیار ہمیں ملا ہے تو آپ بیان ریکارڈ کروائیں. اس بیان کی ریکارڈ کے پیچھے جب پریشر ہوتا ہے, جب یہی کورٹ نہیں پھر مانتی, جب کورٹ میں آتی ہے 161 کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ چلان جمع ہوتا ہے تو وہ کورٹس نہیں مانتی, کورٹ اپنی ایک وے لے کے. ہاں اس میں ایک اہم بات یہ ہے, اس سٹیٹمنٹ کی جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ آنریبل کورٹ میں آتی ضرور ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جب آن اوتھ کمپلیننٹ یا گواہان اپنی بیان ریکارڈ کرواتے ہیں, اب وہاں پہ کانٹراڈکشن اگر آتی ہے ان دونوں سٹیٹمنٹس کے بیچ میں, وہ آپ ایک ڈیفنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک ٹول ہے آپ کے پاس, ایک آلہ ہے کہ جی اس نے وہاں پہ یہ کہا, اس نے کورٹ کے بیچ میں یہ کہا, صرف اس حد تک اس ویلیو کو دیکھا جائے. اچھا احسن صاحب, اب یہ جو ایک طریقہ کار چلتا آ رہا ہے اور بہت سارے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں جو کہ یہ سپلیمنٹری بیان لیتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کوئی قانون کا حصہ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹریننگز, انفارمیشن اس طرح سے ہم نہیں پڑھے ہوتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد پولیس کو اپنا جو تفتیشی طریقہ کار ہے اس کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ جو آپ بیانات اضافی بیانات کی صورت میں لے رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بات تو سب سے پہلے یہ والی ہے کہ جو پولیس کا نظام ہے ہمارے ہاں, اس میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں, بالکل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھے تفتیشی آفیسرز بھی موجود ہیں جن کی تفتیش بہت کم ہے, لیکن گنجائش بہتری کی یہ ہے کہ پولیس کا جب بھی آپ کوئی یونیفارم پہن لیتے ہیں تو آپ پہ اس کا فرض ہوتا ہے, آپ اس کا حق ادا کریں. اگر یہ ہم سمجھ لیں اس یونیفارم کا حق ادا کریں. میں یونیفارم میں بیٹھا ہوں, میری لائبلٹیز کیا ہیں, مجھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, تبھی میں کامیاب ہو سکتا ہوں کورٹس کے اندر. میں اپنے سائل کے ساتھ مخلص انصاف کیسے اسے دلوا سکتا ہوں, میں نے وہ پڑھا ہے. بالکل. اچھا, جس طرح سے تفتیشی آفیسرز کی آپ بات کر رہے تھے اور میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ اب ان کو سمجھانا پڑے گا, SOPs بنانے پڑیں گے, یا پھر بس ڈیسیژن آ گیا ہے, ان تک خبر پہنچ گئی ہے, خود ہی جو امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی؟ سب کچھ موجود ہے, آلریڈی موجود ہے. ٹھیک ہے, اس فیصلے نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے میٹر کو. تمام پولیس کا نظام اور اس کے اندر کی جتنی چیزیں ہیں, ہر ایک پولیس آفیشلز پولیس رولز کو بخوبی جانتا ہے, وہ اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بخوبی جانتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یہاں پہ جیسے ہائی آفیشلز آنریبل کورٹ میں موجود تھے اور انہوں نے ایڈمٹ کیا, وہ میسیج ہے بیسیکلی ان کا بھی میسیج یہ ہے اپنے نیچے سب آرڈینیٹس کو کہ یہ شفافیت کو
ہم نے برقرار رکھنا ہے, ہمیں اپنا امیج برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری احسن گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, ایڈوکیٹ ہیں آپ, اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اضافی بیان یا پھر سپلیمنٹری بیان کے حوالے سے کیا کیا مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں وہ بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ عدالت نے اب ڈیسیژن دے دیا ہے. آبویسلی کہیں نہ کہیں خرابیاں ہوں گی, ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیل کیا گیا ہوگا, جس کے بعد باقاعدہ طور پر اس پہ بات کی گئی ہے اور پولیس کے ہائی آفیشلز کی موجودگی میں بات کی گئی ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے, کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات ہوگی.